मगरिबी लिबास पहने वो खूबसूरत दोशीज़ा गुस्से से मोबाइल कान से लगाए हुए थी कि पेशानी पर बल साफ दिखाई दे रहे थे। वो तेज कदमों से कमरे में चक्कर काटी। ये उल्टी सीधी खबरें आप मुझे फोन करके क्यों दे रही हैं? पुप्पो हाजरा मर जाए या जिंदा रहे, मेरा उससे क्या ताल्लुक? मैं आपको हर महीने मोटी रकम इसलिए नहीं देती कि आप मेरे सर पर नई नई मुसीबतें डालती रही। मेरे अपने झमेले कम है क्या जो आप मुझ पर एक और नई मुसीबत का पहाड़ तोड़ रही हैं? मेरा शौहर सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करता है। मुझे उसे उस कंपनी के शेयर चाहिए। उस घर पर हुक्मरानी करनी, अपनी जगह बनानी है, और आपको हाजरा की पड़ी हुई है। मैं उसका मसला बैठकर हल क्यों करूं? वो मेरी क्या लगती है जो मैं अपने मसाइल छोड़कर उसकी फिक्र में हलकान होती फिरूं? स्पीकर पर हाजरा की पुप्पो की एक संजीदा आवाज उभरी। मैं मानती हूँ हाजरा, तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मगर वो तुम्हारी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। शामिर उसका असीर है। अगर कल को उसके सच का पता चल गया कि सबसे पहले तुम्हारा बनाया हुआ महल गिरेगा, तुम जितनी बेफिक्र बनी हुई हो ना, हर हकीकत इतनी आसान नहीं है। जैनिया ने दांत बींचे। शामिर को कभी कुछ मालूम नहीं होगा, मैं सब संभाल सकती हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, गरूर हमेशा इंसान को अंधा कर देता है, और तुम इस वक्त गुरूर में डूबी हुई हो। जैनिया कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और शामिर अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक पैंट कोट में उबिला का हसीन लग रहा था। ऊंचा लंबा दराज का चोरी जिसामत वो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। वो हर वक्त चेहरे पर सर तासुरात सजाए रखता था। उसकी नजरें सीधी जैनिया पर जम गई। जैनिया ने एक लम्हा जाया किए बगैर कॉल काट दी और मोबाइल सोफे पर रख दिया। शामिर ने चंद लम्हे खामोश रहकर उसे देखा और फिर सख्त लहजे में पूछा, किससे बात कर रही थी? जैनिया फौरन मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ी और उसके करीब आकर नरमी से उसका कॉलर सीधा करने लगी। किसी से नहीं, पुप्पो की कॉल थी। पैसे मांग रही थी कि इलाज करवाना है। मैंने कह दिया जब आपके घर आऊंगी तो दे दूंगी। उसका हाथ अभी कॉलर पर ही था कि शामिर ने सख्ती से उसकी कलाई पकड़कर झटके से अलग कर दिया। जैनिया लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हुई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई थी। शामिर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूं मैं, मुझे मेरी इजाजत के बगैर हाथ मत लगाया करो। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? जैनिया ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन अगले ही लम्हे शामिर की बुलंद आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैं एक बात बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। उसकी गर्जदार आवाज सुनकर जैनिया बेख्तियार दो कदम पीछे हट गई। शामिर ने ठंडी मगर काटदार निगाहों से उसे देखा। आज के बाद अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैनिया के चेहरे पर दुख और गुस्सा एक साथ उभर आए। वो धीमी मगर एहतजाज भरी आवाज में बोली, मैं आपकी बीवी हूँ शामिर। अगर आपको हाथ नहीं लगाऊंगी तो और किसको लगाऊंगी? शामिर के चेहरे पर कोई तासुर न आया। वो इसी स्पार्ट लहजे में बोला, जिस तरह मैं तुम्हें हाथ लगाने से पहले इजाजत लेता हूँ, इसी तरह ये तुम पर भी लाजिम है कि मेरी इजाजत के बगैर मुझे हाथ ना लगाओ। जैनिया तल्खी से हंसते हुए बोली, मैं आपको इजाजत देती हूँ कि आप जब चाहें बगैर पूछे मुझे हाथ लगा सकते हैं, बल्कि ताल्लुकात भी कायम कर सकते हैं। मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगी। आखिर को आपका मुझ पर हक है। अब मुझे जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक लम्हा उसे देखा और फिर खामोशी से पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही जैनिया का जब्त भी टूट गया। उसने गुस्से से जोर से अपना पांव फर्श पर मारा। आखिर खुद को समझते क्या है? ये इंसान है या कि ये पत्थर के? मोहब्बत नहीं कभी की, नरमी नहीं की, हर वक्त हुक्म, हर वक्त फासले। उसने बेचैनी से अपने बालों पर हाथ फेरा, फिर गुस्से में सामने रखा हुआ कुशन उठाकर सोफे पर दे मारा। एक दिन यही गुरूर तुम्हें ले डूबेगा शामिर। तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने मोबाइल दोबारा उठाया और सख्त लहजे में बुड़बुड़ाई, अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगी, क्योंकि हारना मुझे कभी नहीं आया। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरा ही असीर होकर रहना पड़ेगा। ये जायदाद, ये पैसा, ये रुतबा सब मेरा होगा। तुम देखना, तुम भी मेरे होगे। उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ बता रही थी कि वो कुछ भी कर सकती है शामिर को अपना बनाने के लिए। मगर आज तक ना कभी किसी को जबरदस्ती मोहब्बत करने पर राजी किया गया है और ना कभी आगे किया जा सकेगा, क्योंकि ये दिल का सौदा है। दूसरी जानिब एक मुतवस्सित तबके के मकान में अजीब सौगवार सी सुबह थी। हाजरा खामोशी से किचन में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी।
اس کے ہاتھ اپنے کام میں مصروف تھے مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ بامشکل 20 برس کی تھی مگر اس کے چہرے پر وقت نے ایسی تھکن لکھ دی تھی جو عمر سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ دودھ جیسی رنگت، باریک نقش، گھنے سیاہ بال اور بے مثال حسن اسے دیکھنے والے کو پہ نظر میں اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، مگر اس کی خوبصورتی آنکھوں کے نیچے پڑے گیاہ سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتیں اور مسلسل رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس حسن کی دیوی کی قسمت نے دکھوں کی زنجیروں میں جگڑ دیا ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ اچانک کسی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر رکا۔ وہ تو یوں اچھل کر دور ہوئی جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے چھو لیا ہو۔ اس نے خوف اور نفرت سے سامنے دیکھا تو اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑا تھا، بھاری جسم، بدہ چہرہ اور آنکھوں میں گھٹیا خواہش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاجرہ کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر وہ غصے سے چیخ اٹھا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے دور جانے کی، جیسے میں کوئی بیماری ہوں؟ ہاجرہ نے نفرت سے اسے دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، اب تم میرے لیے بیماری ہی ہو، ایسی بیماری جس میں میں پوری زندگی دور رہنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکی ہوں، ہمارا اب کوئی رشتہ نہیں رہا، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، چپ رہ، تجھے کیا پتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ بیوی ہو تم میری، ایک ساتھ 3 بار طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ جو میں نے غصے میں 3 بار کہا تھا اسے ایک ہی طلاق سمجھ، اور ایک طلاق کے بعد مرد رجوع کر سکتا ہے۔ آج چل کمرے میں چلتے ہیں اور اپنا رشتہ دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آگ سی بڑک اٹھی۔ اس نے فوراً سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا کر اس کی طرف کر دی اور سخت لہجے میں بولی، اپنی اوقات میں رہو ورنہ یہ چھری تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ ایک قدم بھی اگر آگے بڑھائے نا تو اچھا نہیں ہوگا، ابھی کبھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر زہر بھرے لہجے میں بولا، بہت پچھتائے گی تو ہاجرہ، آج مجھے دھکے دے رہی ہے، ایک دن میرے قدموں میں گرے گی، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ سکون کے لیے ترسے گی۔ ہاجرہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے نفرت سے جواب دیا، سکون تو تمہارے نصیب میں بھی نہیں رہے گا۔ جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی ہے نا، خدا تمہیں اس درد کا حساب دے گا۔ تم نے میری عزت، میری خوشیاں، میرے خواب سب کچھ رون ڈالے، لیکن اب میں تمہارے ظلم کا شکار نہیں ہوں گی۔ وہ غصے سے اسے گالیاں دیتا ہوا پلٹا اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہاجرہ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے جسم کی ساری طاقت جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ پھسلتی زمین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا سارا ماضی ایک ایک کر کے یاد آنے لگا۔ بچپن سے ہی ماں باپ دنیا چھوڑ گئے تھے، پھر چچی نے بوجھ سمجھ کر اس کی شادی اپنے ہی سے دگنی عمر کے آدمی سے کر دی۔ وہ 2 سال تک ہر ظلم برداشت کرتی رہی، مار، ذلت، کبھی بے عزتی، مگر زبان نہ کھولی۔ پھر صرف 1 ہفتہ پہلے ایک معمولی سی بات پر اس شخص نے غصے سے اسے طلاق دے کر گھر سے نکل دینے کی دھمکی دی، اور وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوبارہ اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہاجرہ کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس وہ جا سکتی۔ وہ اس گھر کے ایک کونے میں رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ دنیا میں اس کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، یا اللہ، اگر میرے لیے کہیں کوئی راستہ ہے تو مجھے وہاں تک پہنچا دے، کیونکہ اب مجھ سے مزید لڑنے کی طاقت نہیں رہی مجھ میں۔ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں پاک صاف تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، یا مجھے موت دے دے یا پھر مجھے اس کم گھر سے نجات دے دے۔ بے شک تو رب کریم ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں تو رد نہیں کرتا، تو بھلا اس معصوم کی دعا کیسے رد کر سکتا تھا جو 2 سال سے ظلم برداشت کر رہی تھی؟ اس کے لیے بھی ایک خوبصورت تاج محل بنا دیا گیا تھا، بس ایک مقررہ وقت کا انتظار تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی اور شاہ میر صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے مسلسل کام میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زینیہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ میر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، مگر اس نے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما دی۔ زینیہ بے تکلفی سے چلتی اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر شاہ میر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ مجھے رات کے وقت
अकेले सोना होता है। फिर तुम इस कमरे में क्यों आ जाती हो? तुम्हारे लिए अलग से पूरा कमरा तैयार करवाया है ना? हर चीज तुम्हारी पसंद के मुताबिक है। फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? वो अब ज़ैनिया की बेवजह मुदाखलत से परेशान हो रहा था। वो किसी भी तरह उसे उससे दूर रहना चाहता था, और ऐसा क्यों होता था वो खुद नहीं जानता था। कई बार उसने खुद को रपट कर समझाया था, वो बीवी है, उसे हक देना जरूरी है, मगर वो खुद को उसके लिए राजी ही नहीं कर पा रहा था। ज़ैनिया ने हल्का सा तंजिया मुस्कुरा कर से देखा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ शामिर, कोई मेहमान नहीं कि अलग कमरे में रहूं। अपने शौहर के साथ एक ही कमरे में सोऊंगी, ये मेरा हक है। शामिर ने आहिस्ता से लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखते हुए स्पार्ट लहजे में बोला, तुम्हें हफ्ते में एक मर्तबा तुम्हारा हक मिल जाता है ना? और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा किसी और दिन तुम्हें इसकी जरूरत महसूस होती होगी। मैं मजीद ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम्हारी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने से बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, और आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। मुझे अपनी प्राइवेसी में मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। ज़ैनिया के चेहरे पर लम्हा भर को खपकी उभरी, मगर उसने खुद को संभाल लिया और नर्म लहजे में बोली, मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शामिर साफ जानता था कि वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। उसने अपनी झंझलाहट दबाते मुख्तसर सा कहा, कहो क्या बात है? ज़ैनिया ने फौरन मौका गनीमत जाना, तुम जानते हो, एक हफ्ते बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी है। मैं जानती हूँ इस बार तकरीब बहुत शानदार हो। तुम्हारी तमाम फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस कॉलीग्स, बड़े बड़े सरमायाकार, हत्ता कि तुम्हारे राइवल्स भी दावत में शामिल हो, ताकि सबको पता चल सके कि शामिर की जिंदगी कितनी परफेक्ट है। शामिर खामोशी से सुनता रहा तो मजीद बोली, मैंने एक रेस्टोरेंट भी पसंद किया है, वहां का वेन्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर सब कुछ देख लो, मेन्यू, सजावट और बाकी इंतजाम भी। शामिर ने बेजारी से जवाब दिया, ये सब छोटे मोटे काम तुम खुद संभाल सकती हो, मुझे इन फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। पार्टी वाले दिन आ जाऊंगा, बस इतना काफी है। सैनी ने फौरन उसकी बात काट दी, बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरे साथ होगे तो रेस्टोरेंट वाले भी संजीदगी से लेंगे, हर चीज बेहतर तरीके से होगी। आखिर ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है। लोग तुम्हारा नाम देख कर आएंगे, अगर कोई कमी रह गई तो उंगलियां मुझ पर नहीं तुम पर ही उठेंगी। शामी ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा, जैसे उसके इरादे जानने की कोशिश कर रहा हो, फिर बोला, मुझे ऐसी तकरीबात में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़ैनिया ने पहली बार उसके लहजे में नरमी महसूस करते आहिस्ता से कहा, सिर्फ 1 घंटे की बात है, उसके बाद तुम अपने काम पर वापस आ जाना। मैं तुमसे इसके अलावा कभी किसी चीज की जिद नहीं करूंगी, प्लीज ये मेरी बात मान लो। शामिर चंद में खामोश बैठा रहा। वो सिर्फ इनकार करना चाहता था, मगर उसे याद आया कि तकरीब से शहर के कई बड़े कारोबारी शख्सियात आने वाली हैं, और इनमें से कुछ के साथ मुस्तकबिल के मुआहदे भी ज़ेर गौर थे। उसने गहरा सांस लिया और बेदिली से बोला, ठीक है, कल शाम 1 घंटा निकाल लूंगा, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ वेन्यू देखने जा रहा हूँ, बाकी सारे इंतजाम तुम खुद संभालोगी। ज़ैनिया के चेहरे पर फौरन इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने खुशी छुपाते हुए कहा, बस मुझे यही चाहिए था, बाकी मैं संभाल लूंगी। शामिर ने दोबारा लैपटॉप खोल लिया और मुख्तसर लहजे में बोला, अब अगर बात खत्म हो गई हो तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, मुझे काम करना है। ज़ैनिया ने एक लम्हा उसे खामोशी से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए कमरे से बाहर निकल गई थी, मगर उसकी आंखों में अब किसी और ही मंसूबे की चमक उतर आई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि ये मंसूबा उसके ही गले का तौक बनने वाला है। अगले दिन शाम 5 बजे शामिर मेज के किनारे पर बैठा खामोशी से अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जुमाए किसी अहम मेल का जवाब दे रहा था, जबकि ज़ैनिया रेस्टोरेंट की मैनेजर के साथ तकरीब की सजावट, मेहमानों की नशिस्तों और मेन्यू के बारे में तफसील से बात कर रही थी। दोनों खाना खा चुके थे और अब सिर्फ आखिरी मामलात तय किए जा रहे थे। शामिर की दिलचस्पी उन सब बातों में ना होने के बराबर थी। वो सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक नर्म मगर थकी हुई आवाज उसके करीब सुनाई दी, सर आपका बिल प्लीज, पेमेंट क्लियर कर दे, फिर आप लोग आराम से जा सकते हैं, वरना बाद में स्टाफ मुझसे ही पूछेगा। शामी ने बेदिली से सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। सामने वेटर की यूनिफॉर्म पहने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि हाजरा थी। उसके हाथ में बिल था, चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, मगर आंखों के गिर्द थकन और बेशुमार दुखों के निशान कहीं कहीं ज्यादा नुमाया थे। शामिर एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
जैसे किसी ने उसके वजूद पर बिजली दौड़ा दी हो। वो चंद में उसे बेयकीनी से देखता रहा, फिर बेख्तियार बोला, तुम यहाँ? हाजरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें अजनबी थी, जैसे उसे पहचान ही न नहीं हो। शामिर की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो एक कदम आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, मेरे साथ वो तमाशा करके तुम्हें क्या हासिल हुआ था? मेरी इज्जत को सबके सामने खाक में मिलाकर तुम्हें कौन सा सुकून मिला? कौन सी रकत का सवाब मिला था तुम्हें? हाजरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर वो शाहमीर को नहीं देख रही थी। उसकी नजरें शाहमीर के अकब में किसी एक वजूद पर जमी हुई थी। शाहमीर ने बेख्तियार पलट कर देखा तो ज़ैनिया चंद कदम के फासले पर खड़ी आंखें फैलाए हाजरा को घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरत, खौफ और घबराहट एक साथ दिखाई दे रही थी। हाजरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे उसके गले में ही अटक गए। उस लम्हे ज़ैनिया ने खुद को संभाला और तेजी से आगे बढ़कर शामिर का बाजू थाम लिया। फिर मस्नूई मुस्कुराहट के साथ बोली, हनी चले, मैंने पूरा रेस्टोरेंट देख लिया है। सच कहूँ तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम किसी और जगह बुकिंग करवा लेते हैं। शामिर ने जैसे उसकी आवाज सुनी, उसकी नजरें मुसलसल हाजरा के चेहरे पर ही जमी थी। वो आहिस्ता से बोला, हाजरा मेरी बात सुनो तुम। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हाजरा खौफजदा आवाज अंदाज में एक कदम पीछे हटी। उसके हाथ में बिल बुक छूट कर जमीन बोस हो चुकी थी। उसे कांपते मेज पर रखा और प्लेट को तेजी से अंदर की जानिब भाग गई। शामिर ने बेख्तियार उसके पीछे कदम बढ़ाए। हाजरा रुको, मेरा जवाब दो। वो भी चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि ज़ैनिया ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और दबे मगर सख्त लहजे में बोली, यहाँ से चलो शामिर, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। अगर कोई तमाशा बन गया तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। खुदा के लिए खुद पर काबू रखो। शामिर ने बेख्तियार गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो वाकई रेस्टोरेंट में मौजूद तकरीबन हर शख्स हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वेटर भी अपनी जगह रुके हुए थे और मैनेजर परेशान नजरों से ये मंजर देख रहा था। शामिर की मुट्ठी बेख्तियार भींच गई। उसके चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। वो एक बार फिर अंदर की तरफ देखने लगा, जहां हाजरा नजरों से ओझल हो चुकी थी। ज़ैनिया ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी और आहिस्ता से बोली, अब यहाँ रुकना हमारे लिए नुकसानदा होगा। शामिर ने खामोशी से आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर उठने वाले तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर बेदिली से कदम मोड़ लिए। ज़ैनिया उसे तकरीबन खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गई, मगर शामिर की नजरें आखिरी लम्हे तक उसी दरवाजे पर जमी रही जहां हाजरा गायब हुई थी। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल मुसलसल गूंज रहा था कि अगर वो मुल्क से बाहर गई थी तो फिर अब यहाँ पर कैसे? हाजरा रेस्टोरेंट के फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे, जैसे बरसों का बंध टूट गया हो। उसका सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। वो बार बार अपने आंसू साफ करने की कोशिश करती, मगर हर लम्हे आंखें बर बर आती थी। उसने आज पहली बार शामिर को देखा था, मगर वो इसे पहचान न सकी थी। वो तो सिर्फ एक ग्राहक था, जिसकी मेज पर बिल लेकर जाना उसकी ड्यूटी थी। वो तो मामूल के मुताबिक उसके सामने बिल रखकर सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अदायगी कर दे। मगर जैसे उसकी नजर शामिर के पीछे खड़ी ज़ैनिया पर पड़ी, उसके वजूद में जैसे जान निकल गई। उसका दिल खौफ से दहल उठा। उसकी समाज जैसे बंद हो गई थी और अगले लम्हे वो बरसों पीछे उस दिन पहुंच गई जिस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो एक छोटे से कमरे में जमीन पर बैठी अपने चंद कपड़े और मामूली से सामान एक बैग में रख रही थी। उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट थी, दिल में हजारों ख्वाब पल रहे थे। अगले दिन उसका निकाह था। उसे बताया गया था कि उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो रही है, जो उम्र में भी ज्यादा नहीं, खूबसूरत भी है और उसे पसंद भी करता है। पहली बार उसे लगा था कि शायद किस्मत उस पर तरस खा गई है। शायद अब चाची के ताने खत्म हो जाएंगे। शायद अब वो किसी की घर की इज्जत कहलाएगी। वो अपने छोटे से बैग में कपड़े रखते धीरे से खुद से ही बोली, या अल्लाह, बस मेरी नई जिंदगी अच्छी हो, मुझे सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला घर दे देना। अभी इसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी बाकी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और ज़ैनिया गुस्से से भरी अंदर दाखिल हुई। हाजरा घबराकर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। ज़ैनिया बाजी आप? उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई कि ज़ैनिया ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। हाजरा लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। उसके होंठों से खून की हल्की हल्की लकीरें निकल आई।
وہ حیرت اور غصے اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ زینیہ غصے سے چیخی، تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کہیں کی حور پری ہو؟ میری آیا ہوں، نصیب اپنے حق میں کروا لو گی اور میں خاموشی سے بیٹھی رہوں گی؟ میں آج ہی کے آج تمہیں اس دنیا سے ہی ختم کر دوں گی، تمہارا قتل کر دوں گی۔ ہاجرہ کا پورا جسم لرزنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں کے قریب آ گئی۔ باجی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو کبھی آپ کی کسی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی، ہمیشہ آپ کا حکم مانا ہے، آپ نے جو کہا وہی کیا، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ زینیہ نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی اداکاری مت کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاجرہ سسکتے ہوئے بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا باجی، آخر میری غلطی کیا ہے؟ زینیہ اس کے بال مٹھی میں جگڑ کر غصے سے بولی، غلطی صرف اتنی ہے کہ جس شخص سے میری شادی ہونی چاہیے تھی وہ تمہارا ہونا چاہ رہا ہے، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ اب خاموشی سے میرے ساتھ باہر چلو، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو میرے کہنے پر میری پسند کے کیے ہوئے آدمی سے نکاح کرو گی۔ بولو کرو گی نا؟ کیا ابھی یہی تمہاری لاش گرا دوں میں؟ ہاجرہ کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اچھا میں کر لوں گی، جو آپ کہیں گی وہی کروں گی، بس خدا کے لیے مجھے قتل مت کریں، مجھے جینا ہے۔ زینیہ نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ہاجرہ کی نظریں بھیگتے اور اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے وہ خواب و بری زندگی میں قدم رکھنے والی تھی، مگر باہر جا کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے اس سے دگنی عمر کا شخص نکاح کے لیے بیٹھا تھا۔ ہاجرہ نے حیرت اور خوف سے زینیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ زینیہ نے اس کے کان کے قریب جھک کر زہر بھرے لہجے میں کہا، آج کے بعد یہی تمہارا شوہر ہے، اور اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو یاد رکھنا تم زندہ نہیں بچو گی۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، مگر خوف نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ چند لمحوں بعد زبردستی اس کا نکاح اسی شخص سے پڑھا دیا گیا اور اسی وقت اسے رخصت بھی کر دیا گیا، اور وہ جو اپنے خوابوں کا ایک خوبصورت محل سجا رہی تھی، ایک ہی لمحے میں اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے آخری بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا تو زینیہ دروازے پر کھڑی سرد نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے مگر خوفناک لہجے میں کہا، یاد رکھنا، اگر زندگی میں کبھی دوبارہ مجھے نظر آئی تو اس دن تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی۔ یہی دھمکی برسوں سے ہاجرہ کے دل میں زندہ تھی، اور آج ریسٹورنٹ میں زینیہ کو اچانک اپنے سامنے دیکھتے وہی خوف دوبارہ اس کی رگوں میں دوڑ گیا تھا۔ وہ معصوم تو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جو شخص اس سے سوال کر رہا تھا وہی اس کی زندگی بدلنے والا تھا، لیکن اب وہی اس کی خوشیوں کا دشمن بن چکا تھا۔ دوسری جانب گھر پہنچتے ہی زینیہ تیزی سے شامر کے پیچھے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ وہ جلدی سے بولی، شامر پلیز میری بات سنو، مجھے پھپھو نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، میں تمہیں ہر بات ایکسپلین کر سکتی ہوں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مگر شامر نے جیسے اس کی آواز سنی وہ خاموش پلٹا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھا اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ زینیہ نے بے اختیار دروازہ کھٹکھٹایا، شامر خدا کے لیے دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ شامر دروازے سے ٹک لگا کر آہستہ سے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر دیوار سے لگ چکا تھا اور نظریں خلا میں گم تھی۔ آج پہلی بار برسوں بعد اس کی مضبوط اعصاب جواب دے گئے تھے، اور اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی، اور صرف ایک ہی چہرہ دیکھ رہا تھا، ویٹر کی وردی میں کھڑی وہ معصوم لڑکی جس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور بے شمار اذیتیں دفن تھی، وہ لڑکی جسے اس نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری عشق سمجھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر گیا اور ماضی اس کے سامنے زندہ ہونے لگا۔ 10 برس کی عمر میں وہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ دولت کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، دادا کی وسیع سلطنت اور باپ کی کامیاب سرمایہ کاری نے اس پر ہر آسائش اس پر سوار کی تھی۔ 16 برس بیرون ملک گزارنے کے بعد 26 سال کی عمر میں وہ پاکستان لوٹا تھا تاکہ اپنے دادا کا کاروبار سنبھال سکے۔ ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، لوگ نئے تھے، رسم و رواج نئے تھے۔ اس دوران اس کی ملاقات زینیہ سے ہوئی جو کہ اس کی کمپنی میں ملازم تھی۔ ایک دن وہ اس کے کیبن میں آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، سر کل میرا برتھ ڈے پارٹی ہے، آپ کو ضرور آنا ہوگا۔ شامر نے فوراً جواب دیا، I'm sorry مگر میں ایسی تقریبات میں نہیں جاتا۔ زینیہ نے ہلکے سے مسکرا کر کہا،
سر، پاکستان میں اگر باس اپنے ملازم کی خوشی میں شریک ہو جائے تو لوگ اسے عزت سمجھتے ہیں. پلیز صرف آدھا گھنٹہ. وہ پاکستان کے ماحول میں پوری طرح سے واقف نہیں تھا، اس لیے آخر کار مان گیا. اگلی شام وہ پہلی بار کسی نجی تقریب میں گیا تھا. وہاں موسیقی، کہکوں اور مہمانوں کے درمیان اس کی نظریں اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو خاموشی سے سب کو ڈرنکس پیش کر رہی تھی. سادہ لباس میں ملبوس وہ لڑکی اپنی معصومیت اور حسن میں سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بے اختیار زینیہ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ زینیہ نے معمولی انداز میں جواب دیا، میری پھپھو کی سسرال سے ہے، حاجرہ. اسے ایک جواب نے جیسے اس کے دل میں کوئی چراغ سا جلا دیا تھا. پوری تقریب میں اس کی نظریں بار بار حاجرہ کی طرف اٹھتی رہی، اور اگلی صبح اس نے اپنے پورے خاندان کے ذریعے اس کے لیے رشتہ بھجوا دیا، اور حیرت انگیز طور پر جواب ہاں میں ہی آیا. تو بے حد خوش ہوا تھا. اس نے پہلی بار کسی کو دل سے چاہا تھا، اور قسمت اسی لڑکی کو اس کے لیے حلال رشتے کی صورت میں لا رہی تھی. وہ اپنی ماں کو بھی خاص طور پر بیرون ملک سے پاکستان لے کر آیا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹی کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. شادی کا دن آیا. وہ بارات دے کر پورے وقار کے ساتھ حاجرہ کے گھر پہنچا، مگر وہاں پہنچتے ہی ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی. حاجرہ کی چچی روتے ہوئے سب کے سامنے بول رہی تھی، ہمیں معاف کر دے، حاجرہ اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ ملک ہی چھوڑ چکی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، اس نے ہماری ناک کٹوا دی. ایک لمحے میں پورا ماحول بدل گیا. مہمان سرگوشیاں کرنے لگے. خاندان کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کسی کی نظریں ہمدردی سے اس پر تھی تو کسی کی طنز سے. اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی شرمندگی اتر آئی تھی. شابر اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی نے رشتے کے لیے رضامندی دی، شادی والے دن کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. اسی لمحے زینیہ آگے بڑھی اور سب کے سامنے بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں شامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی عزت خاک میں نہیں ملنے دوں گی. اس وقت شامر کے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا. خاندان کی عزت، مہمانوں کی نظریں اور حالات کی سنگینی نے اسے مجبور کر دیا، اور اسی وقت اس نے زینیہ سے نکاح کر لیا. مگر اس دن کے بعد بھی وہ حاجرہ کو بلا نہیں سکا تھا. اس نے اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا تھا. وہ اسے ڈھونڈ کر صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتی تھی تو اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی تھی. اور آج برسوں بعد وہی حاجرہ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی وردی پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی. اگر وہ واقعی کسی کے ساتھ بیرون ملک بھاگ گئی تھی تو پھر یہاں کیوں تھی اور اس حال میں کیوں تھی؟ شامر نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی. اس کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ایک پختہ فیصلہ بھی نمایاں تھا. اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی کا نمبر ملایا. دوسری طرف کال ریسیو ہوتے اس نے سخت لہجے میں کہا، مجھے ایک لڑکی کی مکمل معلومات چاہیے، نام حاجرہ ہے اور وہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں ویٹر کے طور پر کام کر رہی تھی. اس کا گھر کہاں ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی پوری زندگی کی ایک ایک تفصیل، اس کا ایڈریس مجھے جلد از جلد چاہیے. میں کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کروں گا. دوسری طرف سے فوراً سے جواب آیا، جی سر، چند گھنٹے میں آپ کو معلومات آپ کے میز پر مل جائیں گی. شامر نے خاموشی سے کال کاٹ دی، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ برسوں پہلے اس کی زندگی برباد کرنے والی کہانی کا اصل مجرم آخر تھا کون؟ اگلے دن دوپہر کے وقت شامر اپنی گاڑی میں ایک پوسیدہ گلی کے کنارے کھڑی کیے خاموشی سے سامنے موجود ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں وہ رپورٹ تھی جس میں حاجرہ کی پوری زندگی کی تفصیل درج تھی. وہ بار بار اس مکان اور رپورٹ پر نظر ڈال رہا تھا، مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ آہستہ سے خود سے بولا، اگر تم واقعی مجھے چھوڑ کر کسی امیر آدمی کے ساتھ بیرون ملک بھاگ گئی تھی، پھر آج اس حال میں کیوں ہو؟ پہلے ویٹرز کی نوکری، اب یہ خستہ حال گھر، آخر سچ کیا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سے اتر کر آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھنے لگا. اس کے قدم دروازے تک پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک اندر سے حاجرہ کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، کوئی ہے، مجھے اس درندے سے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا. شامر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اس نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ نہ کھلا. اور اگلے لمحے اس نے زوردار لات ماری اور دروازہ ٹوٹ کر اندر جا گرا. وہ تیزی سے آواز کی سمت دوڑا. اندر پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آگ اتر آئی. حاجرہ زمین پر گری ہوئی تھی. اس کے چہرے پر خوف،
साफ नुमाया था, जबकि एक बाहरी जिस्म वाला शख्स हाथ में छुरी लिए उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था। शामिर ने गुस्से से उस शख्स का गिरबान पीछे से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचकर दरवाजे की सिमत दे मारा। वो आदमी लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया और छुरी उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरी। हाजरा फौरन घबराकर उठ खड़ी हुई और दौड़कर शामिर के करीब आ गई। उसने कांपते हुए उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मेरी मेरी मदद करें, ये मेरा शौहर नहीं है, प्लीज मुझे इससे बचा लें। शामिर की नजरें बेइख्तियार उसके हाथ पर जम गई, जो कि उसके बाजू को मजबूती से थामे हुए था। उसे हैरत हुई कि ज़ैनिया का मामूली सा लम्स भी उसे नागवार गुजरता था, मगर उस वक्त हाजरा के हाथ उसे जरा भी बेचैन नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वो चंद में उस कैफियत में खड़ा रहा कि अचानक वो शख्स गुस्से से चीखा, वाह, बुला लिया ना अपने यार को, अब ये मुझे मारेगा, आज तुम दोनों को यही खत्म कर दूंगा मैं। उसकी आवाज कर शामिर हाल में वापस आया। हाजरा ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जबकि शामिर सीधा उस शख्स की तरफ बढ़ा। वो आदमी गुस्से में दोबारा जमीन से छुरी उठाने झुका, मगर शामिर ने उसके हाथ पर जोरदार लात मारी। छुरी दूर जा गिरी। वो संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि शामिर का बेरा गुंसा सीधा उसके जबड़े पर पड़ा। वो पीछे लड़खड़ाया, मगर अगले ही लम्हे पलट कर शामिर पर झपटा। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो चुकी थी। उसने शामिर का गिरबान पकड़ने की कोशिश की, मगर शामिर ने उसकी कलाई मोड़कर जोर से झटका दिया और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। फिर शामिर ने मुसलसल 2 गुंसे उसके पेट पर मारे और एक लात उसके सीने में रसीद की। वो बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। हाजरा एक कोने में खड़ी खौफ से सब कुछ देख रही थी। वो आदमी फिर गुस्से से उठा और लकड़ी का डंडा उठाकर शामिर पर हमला करने लगा, मगर शामिर झुका और डंडा उसके सर के ऊपर से निकल गया। अगले लम्हे शामिर ने उसके हाथ से वो डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। फिर उसके सीने में जोरदार धक्का मारा और वो दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। शामिर ने उसका गिरबान पकड़कर उसे उठाया और गुस्से से बोला, आज के बाद अगर तुमने इस घर के आसपास भी कदम रखा तो याद रखना, अगली बार अपने कदमों पर चल कर नहीं जा सकोगे। वो आदमी तकलीफ से कराहते हुए बोला, ये मेरा जाती मामला है, तो होता कौन है बीच में आने वाला। शामिर ने उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारा और सर्द मगर खतरनाक लहजे में कहा, अब ये मामला मेरा भी है, और अगर दोबारा इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम तो खुद सोच नहीं सकोगे। वो शख्स खून आलूद होंठ साफ करते नफरत से दोनों को घूरता रहा और फिर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते हुए पलट कर बोला, तुम दोनों इस दिन को याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। शामिर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो खौफजदा होकर फौरन भाग गया। शामिर चंद में दरवाजे पर खड़ा उसे जाते देखता रहा और फिर आहिस्ता से पलटकर हाजरा की तरफ देखा, जो अब भी कांपते हुए दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसकी आंखों में खामोशी से आंसू बह रहे थे। उस आदमी के घर से निकलते ही हाजरा के बंधे हुए हौसले भी टूट गए थे। वो तेजी से शामिर के करीब आई। उसकी नजरें शामिर के हाथ पर पड़ी, जहां लड़ाई के दौरान खराश आ गई थी और खून की बारीक लकीर भी बह रही थी। वो घबरा कर बोली, आप बैठे प्लीज, आपके हाथ से खून निकल रहा है, मैं अभी बैंडेज कर देती हूँ। उसने बेख्तियार शामिर का हाथ थाम लिया, मगर शामिर ने फौरन अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे छोड़कर? इस आदमी को मुंतखब करके मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया तुमने, पूरे खानदान के सामने मुझे रुस्वा किया, और बदले में मिला क्या? ऐसा इंसान जो तुम्हारी इज्जत करना भी नहीं जानता, तलाक देने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाए हुए है। आखिर क्या कमी थी मुझ में? दौलत थी, जायदाद थी, तालीम थी, इज्जत थी, शक्ल सूरत भी बुरी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे छोड़कर एक जाहिल आदमी को अपने लिए मुंतखब किया। हाजरा हैरत से मुसलसल से देख रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कौन है? शामिर तलख हंसी हंसा, मेरे सामने इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन हूँ। हाजरा ने बेयकीनी से सर हिलाया, नहीं, मैं वाकई आपको नहीं जानती। क्या आप वही सर हैं जो रेस्टोरेंट आए थे? क्या आप ज़ैनिया बाजी के कोई रिश्तेदार हैं? उसके मासूम सवाल पर शामिर के चेहरे पर हैरत छा गई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदगी से बोला, क्या तुम वाकई मुझे नहीं जानती? हाजरा ने फौरन नफी में सर हिलाया। शामिर ने गहरा सांस लिया और बोला,
میرا نام شامر ہے، وہی شامر جس سے تمہارا نکاح ہونے والا تھا اور جس کی جگہ اب زینیہ میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی ہاجرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ دیا ہو۔ وہ ان کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور بامشکل بولی، کیا؟ شامر نے تلخی سے کہا، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ میری شادی زینیہ سے ہوئی تھی؟ ہاجرہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر کانپتی آواز میں بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ کبھی مت آئیے۔ شامر نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے جواب نہیں مل جاتا کہ میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا۔ ہاجرہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آپ مجھ پر ایسے الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ شادی تو آپ کی ہو چکی ہے نا، پھر آپ یہ سوال آخر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حاصل ہوگا؟ شامر کی آواز بھاری ہو گئی تھی، محبت کرتا ہوں میں تم سے، پہلی نظر میں تمہیں دل دیا تھا، مجھے حق ہے یہ جاننے کا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں اچانک درد ابھرا، تلخی سے بولی، اگر واقعی محبت کرتے تو پھر اپنی محبت پر قائم رہتے، زینیہ باجی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شامر نے فوراً جواب دیا، وہ میری عزت کا سوال تھا، پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا تھا، میں کس کس کو جواب دیتا کہ جس لڑکی کو میں اپنی دلہن بنا کر لایا ہوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہاجرہ نے زور سے نفی میں سر ہلایا، میں کہیں نہیں گئی تھی۔ شامر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، کیا مطلب؟ ہاجرہ نے نظریں جھکا لی، مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ شامر کی آواز سخت ہو گئی، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو ایک لمحہ لگے گا تمہاری نوکری ختم کروانے میں، تمہیں حوالات کے پیچھے پہنچانے میں، مجھے دیر نہیں لگے گی، پر تم اچھی طرح جانتی ہو میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بتاؤ۔ ہاجرہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی، پھر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، مجھے تو آخری وقت تک یہی بتایا گیا کہ میری شادی آپ سے ہی ہو رہی ہے۔ نکاح سے ایک دن پہلے زینیہ باجی میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے مجھے مارا، دھمکایا اور پھر کہا اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو مجھے قتل کر دیں گی۔ وہ مجھے زبردستی باہر لے گئی جہاں ایک عمر رسیدہ آدمی بیٹھا تھا، میری مرضی کے بغیر اسی سے میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ رخصتی کے وقت بھی انہوں نے میرے کان میں کہا کہ اگر کبھی دوبارہ ان کے سامنے آئی تو میری جان سے مجھے مار دیں گی۔ میں نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں تھا شامر، مجھے تو آپ سے ملنے تک نہیں دیا گیا۔ شامر خاموشی سے اس کی ایک ایک بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر نہ شک تھا نہ تذبذب، صاف گہرا صدمہ تھا۔ وہ ہاجرہ کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا جہاں جھوٹ کا ایک ذرا بھی موجود نہیں تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ برسوں پہلے اسے جس کہانی پر یقین کیا تھا وہ سراسر جھوٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ ہاجرہ نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شامر نے مضبوط لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ ہاجرہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ سنجیدگی سے جواب دیا، تمہارے لیے یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی دوبارہ بھی آئے گا اور اس بار شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہاجرہ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ شامر نے پختہ لہجے میں کہا، بہت کچھ پہلے ہی بدل چکا ہے، اب صرف سچ اپنی جگہ واپس آئے گا۔ ہاجرہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شامر کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ ہاجرہ کو اپنے ساتھ لیے گھر کے مرکزی ہال میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کھڑی زینیہ پر اس کی نظر پڑی، وہ جیسے کافی دیر سے انہی دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی، چہرہ غصے اور شکست کے ملے جلے تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا تو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر شامر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ زینیہ یکایک چیخ اٹھی، خبردار، جو تم اس لڑکی کے ساتھ ایک قدم بھی آگے بڑھے، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اسے اس گھر میں داخل ہونے دوں گی؟ شامر نے بے حد ٹھنڈے مگر کاٹدار لہجے میں کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے میرے ہی گھر میں روکنے والی؟ زینیہ نے فوراً جواب دیا، بیوی ہو تمہاری، پورا حق ہے مجھے تم پر۔ یہ کون ہے جس کا ہاتھ تم نے پکڑا ہے؟
میرا ہاتھ پکڑتے تو تمہیں شرم آتی ہے؟ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شرم نہیں، گھن آتی ہے۔ اور آج مجھے احساس ہوا کہ میری یہ نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی زینیہ۔ پاکستان آنے کے بعد اگر میں نے سب سے پہلے کسی انسان پر بھروسہ کیا تھا تو وہ تم تھی، مگر تم ہی میری دشمن نکلی، میری خوشیوں کی قاتل، میری پیٹھ میں چھرا کھونپنے والی۔ تم سب جانتی تھی کہ میں ہاجرہ سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم نے میری پوری زندگی بدل دی۔ سہنیا کے چہرے پر ایک عجیب سی ہنسی ابھری۔ ہاں، جانتی تھی، کیونکہ میں بھی تم سے محبت کرتی تھی۔ میں تمہارے آگے پیچھے گھومتی رہی، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، ہر وقت تمہیں خوش کرنے کی کوشش کی، اور تم نے ایک نوکرانی کو پسند کر لیا۔ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ تم کسی اور کے ہو جاؤ؟ ہاجرہ خاموش کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف اور بے یقینی جھلک رہی تھی۔ شامل نے تلخ لہجے میں کہا، یعنی تم یہ مان رہی ہو کہ میری زندگی برباد کرنے والی تم ہی تھی؟ زینیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی، بلکہ تمہیں پانے کے لیے سب کیا ہے، اس گھر کی مالکن بننے کے لیے سب کچھ کیا۔ 2 سال میں نے خود کو بھلا دیا، صرف اس امید پر کہ ایک دن تم میرے ہو جاؤ گے، مگر تم آج تک نہ میرے بن سکے۔ شامل نے ہلکی سی نفرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا، کسی کو دھوکے سے حاصل کرنا محبت کہلاتا نہیں ہے زینیہ۔ محبت اعتماد مانگتی ہے، سازش نہیں۔ تم نے صرف ہاجرہ کی زندگی نہیں چھینی، بلکہ میری زندگی بھی مجھ سے چھین لی۔ زینیہ اس کے قریب آ کر بولی، پھر بھی میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ شامل نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، جب میں کبھی دل سے تمہارا ہوا ہی نہیں اور تم نے اس رشتے کی بنیاد پر ہی جھوٹ پر رکھی، تو پھر اس رشتے کو مزید دھونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میں اس تعلق کو آج ہی ختم کرتا ہوں۔ زینی کی آنکھوں میں گھبراہٹ دوڑ گئی، وہ زور سے چیخی، خبردار، جو ایک لفظ بھی آگے کہا، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو؟ شامر کی آواز پورے ہال میں گونجی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ رشتہ میرے لیے آج سے ختم ہو چکا ہے۔ زینیہ نے بے اختیار اس کی طرف بڑھنا چاہا، مگر شامر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور سخت لہجے میں بولا، آج کے بعد تمہارا مجھ سے یا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے وکیل تم سے آئندہ تمہاری قانونی معاملات طے کر لیں گے۔ اب اس گھر سے چلی جاؤ۔ زینیہ کو جیسے اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا، وہ لرزتی آواز میں بولی، نہیں شامر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کہ صرف تمہیں پانے کے لیے کیا تھا میں نے۔ شامر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے صرف ہاجرہ کی طرف دیکھا جو اب سہم کر کھڑی تھی، پھر آہستہ سے بولا، چلو۔ ہاجرہ نے جھجکتے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ شامر اسے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زینیہ چند میں بے حس و حرکت انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے، مگر اس سمے اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شامل خاموشی سے ہاجرہ کو گیسٹ روم تک لے آیا اور دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹتے نرم لہجے میں بولا، اندر آ جاؤ۔ ہاجرہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر اب بھی خوف اور جھجک صاف نمایاں تھی۔ وہ ہر چیز کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ چند گھنٹے پہلے تک وہ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں قید تھی، اور اب یہاں کھڑی۔ شامیر نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اب بھی ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ شامیر نے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور مناسب فاصلہ رکھتے اس پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی۔ آخرکار شامیر نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت عجیب ہے، ایک ہی دن میں بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ میرے لیے نقصان بن چکا تھا۔ جو عورت مجھے حاصل کرنے کے لیے میری خوشیوں کا قتل کر سکتی ہے، وہ آگے چل کر میری پوری زندگی بھی برباد کر سکتی ہے۔ ہاجرہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ شامیر نے سلسلہ کلام جاری رکھا، مجھے کچھ عرصے سے اس کی سرگرمیوں پر شک تھا، اور میرے پاس ثبوت بھی ہے کہ وہ میرے کاروباری مخالفین کے ساتھ مل کر میری اہم میٹنگز خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تاکہ میں ہر طرح سے پریشان ہو جاؤں اور میرا سارا دھیان صرف اس کی طرف رہے۔ سمجھتی رہی کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے،
لیکن میری نظر اس کے ہر قدم پر تھی۔ صرف آخری حقیقت جاننی باقی تھی، اور وہ بھی جان گیا ہوں۔ اسے چند لمحے خاموش رہ کر ہاجرہ کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ایک بات میں بغیر کسی گماؤ پھراؤ کے کہنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ 2 سال گزر گئے مگر میں تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ آج جب مجھے سچ معلوم ہوا تو مجھے لگا شاید اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ ہاجرہ کی پلکیں بے اختیار جھک گئی، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ شاہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال میری زندگی سے چھن گئے۔ میں مزید اپنے سکون کو دوبارہ برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ہاجرہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ پختہ تھا۔ میں ابھی نکاح نہیں کر سکتی۔ شاہ نے بغیر کسی ناراضگی کے پوچھا، وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاجرہ نے دھیرے سے جواب دیا، میری طلاق کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنی عدت پوری کرنی ہے۔ آج میں حالات کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہاں کھڑی ہوں، ورنہ میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتی۔ میں اللہ کے بنائے ہوئے حکم کی پابندی کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی میں نکاح نہیں کر سکتی۔ شامر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، بس اتنی سی بات؟ تو پھر میں اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تم پورے اطمینان کے ساتھ اپنی عدت مکمل کرو۔ میں نہ تم پر دباؤ ڈالوں گا نہ جلدی کروں گا۔ جس دن تمہاری عدت مکمل ہوگی، اگر اس دن بھی تمہارا فیصلہ یہی رہا تو ہم اس کے بعد نکاح کر لیں گے۔ ہاجرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے جواب یہ توقع نہ ہو۔ شامر نے نرمی سے کہا، مجھے ایک پاکیزہ رشتہ چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر انتظار کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ہاجرہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ شاہمی نے سکون بھری سانس لی اور آہستہ سے بولا، شکریہ، تم آرام کرو، اب اس گھر میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر ایک لمحے کو رکا اور پلٹ کر بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے دینا۔ ہاجرہ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ شامر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہاجرہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھیں برسوں کے دکھ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنی راتیں سجدوں میں گزار کر صرف ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، مجھے اس اندھیرے سے نکال لے۔ اور آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے رب نے اس کی دعا سن لی تھی، مگر ایسے انداز میں جس کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں وہ 3 مہینے 3 دن کیسے گزر گئے۔ مغرب کی اذان گزرے 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ ہاجرہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی عدت مکمل ہو چکی تھی۔ چند میں پہلے اس نے گھر کی ملازمہ کے ذریعے شامر کو پیغام بھجوایا تھا کہ اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق عدت سے فارغ ہو چکی ہے۔ اس کا دل عجیب سے کیفیت میں مبتلا تھا۔ 3 مہینے پہلے کی زخمی اور خوفزدہ ہاجرہ اور آج کی ہاجرہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور دھیرے سے بولی، جی اندر آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب، چند مرد گواہ اور گھر کے بزرگ ملازمہ بھی موجود تھے۔ ہاجرہ خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا کر شامر چند قدم آگے بڑھا اور نہایت نرم لہجے میں بولا، میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہاری عدت مکمل ہوتے ہی اگلے ہی گھنٹے میں اگر تمہاری رضامندی باقی رہی تو میں نکاح کے لیے حاضر رہوں گا۔ آج میں وہ اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ چند میں رکا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاجرہ کیا تم اپنی پوری زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے میرے سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی تردد ہے تو ابھی کہہ دو، تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ ہاجرہ نے چند میں خاموش رہ کر اپنی بھیگی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آواز دھیمی مگر پختہ تھی، میں راضی ہوں۔ اس ایک جملے کے ساتھ اس کے دل کا برسوں پرانا بوجھ جسے ہلکا ہو گیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں سے پہلی مرتبہ کسی گھر میں خوف کی بجائے تحفظ ملا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی مرد نے اس کی عزت کی تھی، اس کی خاموشی کو سمجھا تھا، اس کی مرضی کی قدر کی تھی۔ شاہمیر نے اس کے جواب پر سکون بھری سانس لی اور اس کے برابر مناسب فاصلے پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا،
اگر دونوں فریق راضی ہیں تو ہم نکاح کی کاروائی شروع کرتے ہیں۔ شامر نے احترام سے سر جھکا کر کہا، جی ضرور مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا، پھر ہاجرہ کی طرف متوجہ ہو کر واضح آواز میں کہا، ہاجرہ بنت شراز احمد، آپ کا نکاح شاہمیر بنت ذوالفقار شاہمیر کے مقررہ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاجرہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہو، پھر مضبوط لہجے میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا، ہاجرہ بنت شراز احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا، ہاجرہ بنت شراز احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا، بیٹی یہاں پر دستخط کر دو۔ ہاجرہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور اپنے نام کے نیچے خاموشی سے دستخط کر دیے۔ پھر نکاح نامہ شاہمیر کی طرف بڑھایا گیا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہمیر بن ذوالفقار شاہ، آپ کا نکاح ہاجرہ بنت شراز احمد کے ساتھ مقررہ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاہمیر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوبارہ سوال کیا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا اور شامر نے خاموشی سے اپنے دستخط کر کے دونوں گواہوں نے بھی اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ پھر مولوی صاحب نے دونوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، نکاح مکمل ہوا۔ نکاح کے تمام رسومات مکمل ہونے کے بعد گھر کی ملازمہ ہاجرہ کو آہستہ آہستہ شامر کے کمرے کی طرف لے گئی۔ دروازہ کھلا تو بے اختیار وہیں رک گئی۔ اس کی نظریں حیرت سے پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ ہر طرف نفاست اور محبت کی چمک نمایاں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرہ نہیں بلکہ برسوں کا انتظار کی خوبصورتی سے سجا دیا ہو۔ ہاجرہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی ملازمہ مسکرا کر بولی، بیگم صاحبہ ایک بات بتاؤں، جب صاحب کا پہلا نکاح ہوا تھا تب بھی یہ کمرہ اسی طرح سجایا گیا تھا، لیکن صاحب زینیہ بیگم کو کبھی اس کمرے میں نہیں لائے تھے، انہیں گیسٹ روم میں ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ کمرہ آج پہلی بار اپنی اصل مالکن کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید صاحب آپ سے بہت محبت کرتے اور واقعی بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ ہاجرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بول سکی۔ ملازمہ خاموشی سے سلام کر کے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو ہاجرہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دوبارہ دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی ہاجرہ پر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد مکمل سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور مسکرا کر بولا، کیسا لگا کمرہ؟ سجاوٹ پسند آئی؟ ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ جتنی دیر انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی اتنی ہی شدت سے وہ بہتے گئے۔ شامر گھبرا گیا، فوراً اس کے قریب آر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پریشانی سے بولا، ہاجرہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ اگلے لمحے ہاجرہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی، سن ہو گیا۔ اسے سکتے وہ بولی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی ایک دن پھر وہیں پر آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں سے میرے سارے خواب ٹوٹے تھے، اور پھر اللہ مجھے وہی نعمت واپس کر دے گا جو حقیقت میں میرے نصیب میں لکھی تھی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ جب زینیہ باجی نے میری شادی اس آدمی سے کروائی تھی مجھے لگا تھا میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میرے سارے خواب مر گئے ہیں، میری خوشیاں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہیں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اگر میں 2 سال پہلے آپ کی زندگی میں آ جاتی تو شاید میں اس نعمت کی قدر ہی نہ کر پاتی، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ خوشیاں حاصل کرنا بہت آسان ہے، مگر ان 2 برسوں کی آزمائش نے مجھے سکھا دیا کہ ہر اچھی چیز کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے ایسا انعام دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے ان 2 سالوں میں ہر نماز کے بعد آپ کے لیے بہت دعا کی ہے، گرچہ میں آپ کو جانتی نہیں تھی، مگر دل نہ جانے کیوں ہر وقت ایک انجان شخص کے لیے دھڑکتا تھا۔ آج سمجھ آئی کہ وہ آپ تھے شامر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے ان 2 برسوں میں آپ کو بہت یاد کیا۔ شامر کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔
اس نے آہستہ سے اسے مزید اپنے قریب کر لیا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں ہاجرہ، شاید اگر تمہیں مجھے 2 سال پہلے مل جاتی تو میں بھی تمہیں اتنی تمہاری قدر نہ کر پاتا، کیونکہ اس وقت میں حیران تھا کہ میں جس لڑکی کو پہلی نظر میں پسند کرتا وہ اتنی آسانی سے میری زندگی میں آ رہی ہے، مگر جب تم مجھ سے دور ہوئی تب مجھے احساس ہوا کہ محبت کو پانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان آنسو بہاتا ہے وہی نعمت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں نے ہر دن تمہیں تلاش کیا، ہر دن خود سے یہی سوال کیا کہ آخر میری غلطی کیا تھی، مگر آج معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی حکمت تھی تاکہ ہم دونوں محبت کی اصل قیمت سمجھ سکیں۔ اس نے ہاجرہ کے ماتھے پر نہایت احترام سے بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، آج سے تمہاری آنکھوں میں آنے والا ہر آنسو میری ذمہ داری ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، مجھے اپنی اس کوتاہی کو درست کرنا ہے جو قسمت نے ہمارے درمیان کھڑی کرتی تھی، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے ہر دکھ کو بھول جاؤ گی۔ ہاجرہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، بس اتنا وعدہ کرے کہ ہمیشہ میرا ایسے ہی ہاتھ تھامے رکھیں گے۔ شامر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور جواب دیا، جب تک سانس ہے یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں اب آنسو ضرور تھے مگر ان آنسوؤں میں برسوں بعد سکون، اطمینان اور شکر شامل تھا۔